बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान्य नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अ, सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की आमद की मुबारक हो और इंशाअल्लाह तकरीबन 2 हफ्ते बाद पहला रोज़ा होगा। तो ये वीडियो बेसिकली रमज़ान के सिलसिले की वीडियो है। तो उसमें मुख्तसरन मैं वज़ाहत करूँगा कि हम रमज़ान में हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं एज़ अ डायबिटिक, और अगर डायबिटिक आप नहीं भी हैं तो किस तरह रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये याद रखें कि इस्लाम ने जो भी चीज़ें हमें अता की हैं उसमें रूहानी बरकतें तो डेफिनेटली हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस्मानी बरकतें भी बहुत हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, जिहाद है, हज है, सब में आपकी जिस्मानी बरकतें भी हैं रूहानी बरकतों के साथ। तो देखिए, जो रमज़ान है या रोज़े जो हैं, अगर आप लिटरेचर देखें, डॉक्टर्स को सुने, जैसे जेसन फंग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्टिंग के माहिर हैं, पीटर अतिया हैं, इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे और उसके फ़वाइद आपको बयान करेंगे। तो यकीनी तौर पर जो एक नॉर्मल चीज़ आप सुनते होंगे वो है ऑटोफेजी, जिसको ऑटोफेजी भी कहते हैं। तो ऑटोफेजी बेसिकली होता ये है कि आपके जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है जो कि पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, काम के काबिल नहीं रहता, तो उसकी जो रिसाइकलिंग होती है उसको कहते हैं ऑटोफेजी या ऑटोफेजी, जो भी आप इसको नाम दें। तो ये रिसाइकलिंग उस वक्त होती है जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की इनटेक बंद हो जाती है। जब आप न्यूट्रिएंट्स की इनटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक का मतलब कि जब आप फेड स्टेट में होते हैं, आपने खाना खाया होता है या आप हर 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, तो वो चूँकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आ रही हैं, आपकी बॉडी में ताकत आ रही है, तो वो जो रिसाइक्लिंग है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, वो नहीं होती। और ऑटोफेजी जो है ये इस वक़्त सब साइंटिस्ट का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि आपको क्रोनिक जो डिज़ीज़ेज़ हैं आपकी, जो भी मुज़ी बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिज़ीज़ हैं, डिमेंशिया है, ये सारी जो बीमारियाँ हैं, ये इनका जो प्रिवेंशन है वो आपकी है फास्टिंग या ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी पे अगर आप जाएँ तो अभी तक साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके कि कितनी फास्ट करें तो आपकी ऑटोफेजी जो है वो एक्टिवेट होती है। अभी तो उन्होंने फास्टिंग मिमिकिंग डाइट्स भी बना दिए हैं कि वो ऐसी डाइट्स हैं कि आप खाएँगे तो आप बेसिकली ऐसी है कि आपको खाने के बाद आपके अंदर वो ऑटोफेजी वाली सिम्पटम्स पैदा होती हैं। नॉर्मली जो नॉन मुस्लिम जो भी साइंटिस्ट हैं वो जब भी फास्टिंग की बात करते हैं तो वो वाटर फास्ट की बात करते हैं। तो वाटर फास्ट का मतलब ये है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन आप पानी पी रहे हैं। पानी के साथ वो फिर जब लंबा फास्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं, उसमें कुछ मिनरल्स या जो चीज़ें आपको मुयस्सर नहीं होती वो भी डालते हैं क्योंकि आप लंबा फास्ट कर रहे हैं। तो उसमें वो नॉर्मली 3 दिन का फास्ट भी लोग करते हैं, हफ्ते का फास्ट भी करते हैं, बाद दफ़ा महीने में 2-2 3-3 दफ़ा ये फास्टिंग करते हैं, लेकिन वो है वाटर फास्टिंग। अब इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इस्लाम ने वाटर फास्टिंग की जो है वो अहकामात जारी नहीं किए। इस्लाम ने जब भी फास्टिंग की बात की है तो बड़े मुकर्ररा वक्त के अंदर फास्टिंग है। उसमें 24 घंटे भी नहीं है, 2 दिन 3 दिन कुछ भी नहीं है। उसमें सूरज निकलने से लेके सूर्य गरूब होने तक जो है वक्त है, वो है आपका फास्टिंग का वक्त, जो कि एवरेज जो है गर्म मुल्कों में तकरीबन 15-16 घंटे होता है, सर्द मुल्कों में वो 18-20 घंटे भी चले जाता है। यहाँ यूके में पिछले साल जो हमारा फास्टिंग था तो 19 घंटे तक भी हमने एक रोज़ा रखा। तो ये सूरत-ए-हाल है, लेकिन ये कभी भी 24 घंटे नहीं होगा और ये ड्राई फास्टिंग है। अब काफ़ी मैंने इस पे लिटरेचर देखा, पढ़ा भी है, तो इसमें जो अभी चीज़ें साइंटिस्ट को नज़र आ रही हैं, वो ये है कि अगर आप वाटर फास्ट कर रहे हैं, जो कि सेफ नहीं है वाटर फास्ट लंबा जब आप करते हैं, क्योंकि वाटर फास्ट का मतलब है कि आप 3 दिन, 5 दिन कुछ भी नहीं खाते सिर्फ पानी के,
تو وہ آپ کا ہمیشہ ڈاکٹر کی سپرویژن میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نیوٹرینٹس کی، الیکٹرولائٹس کی بہت کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسی چیز ہمیں دی ہی نہیں جس میں ہمیں کسی پہ ڈپینڈ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کی ہدایات پہ چلنا پڑے۔ تو ہماری ہدایات جو ہیں جو اسلام نے دی ہیں بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ آپ ڈرائی فاسٹ کریں، جس میں آپ صبح سے لے کے شام تک آپ نے نہ کھانا کھانا ہے نہ آپ نے پانی پینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو سائنٹیفک ریسرچ ابھی چل رہی ہے وہ اب اس بات پہ آ رہے ہیں کہ جو آپ کی آٹوفیجی واٹر فاسٹنگ کے ساتھ 3 دن 5 دن کے بعد آپ کو آٹوفیجی کے افیکٹ اور اس کے فوائد ملتے ہیں، اگر وہ آپ ڈرائی فاسٹنگ کر رہے ہیں تو وہ 3 گنا تیزی سے آپ کو ملتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک جو روزہ ہے اسلام کا، وہ ایسی سمجھیں کہ جتنا آپ 3 دن بالکل بھوکے رہیں، واٹر فاسٹ کریں، تو اس کے جو فوائد آپ کے جسم میں آٹوفیجی وغیرہ پہ، آپ کے سیل جو ہے ری گروتھ ریسائکلنگ پہ ہوتے ہیں، وہ ایک اسلامی روزے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کو سائنس میں شبہ نظر آئے یا سائنس میں آپ کو ڈفرینٹ اوپینینز یا آراء نظر آئیں، تو وہاں پہ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ گو بیک ٹو اسلامک ٹیچنگ۔ تو اسلامک ٹیچنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ جب آپ فاسٹنگ کریں تو آپ ہمیشہ اسلامک فاسٹنگ کریں، جو کہ صبح سے شام تک آپ بغیر کچھ کھائے اور بغیر پیے جو رہتے ہیں، تو یہ اسلامک فاسٹنگ ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک دن میں وہ فوائد ملیں گے جو آپ کو ڈرائی یا واٹر فاسٹ میں 3 دن یا ہفتے میں ملتے ہیں۔ تو یہ تو ایک تمہیدی بات ہی، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ دے کہ ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا ریلیجن کتنا پیارا اور کتنا سائنٹیفک ہے کہ 1400 سال پہلے وہ چیزیں بتائیں جو ابھی تک لوگ ڈسکور کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے روزے فرض کیوں کیے ہیں اور ہمیں اس سے ہیلتھ بینیفٹ کیسے مل سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے کہا کہ آپ کو روحانی بینیفٹ ملتے ہیں، تو وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب جسمانی بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک 30 دن کے روزے ہمارے فرض ہیں۔ تو 30 دن کے روزے کا مطلب ہے کہ سال میں 11 مہینے آپ کھائیں پییں اور 1 مہینہ آپ پورا روزے جو ہیں رکھ رہے ہیں اور کھانا پینا آپ کا بند ہے۔ تو یہ 30 دن بیسیکلی آپ کی جب آپ لگاتار روزانہ ڈرائی فاسٹنگ کر رہے ہیں، تو 30 دن کے اندر اندر آپ کی آٹوفیجی جو ہے، آپ کی جو سیل ریسائکلنگ ہے، وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ 30 دن کے بعد ایسے سمجھیں کہ آپ کے سارے سیل جو ہے وہ بالکل نوجوان اور بالکل وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ ینگ سیل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا مہینہ کا وہ آپ کا ایک پیریڈ ہے اور یہ فرض ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ہمیں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کو کہا ہے، تو یہ ہفتے میں 2 دن آپ کے مزید ہو جاتے ہیں، سارا سال چلتے رہتے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اگر آپ اس سنت پہ عمل کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ جو رمضان کا فائدہ تھا آٹوفیجی کا اور جو کم کھانے کا، وہ آپ کا پورا سال آپ کو ہیلپ کرتا رہے گا۔ پھر جو 3 ہیں جو ایام ابیض کے روزے ہیں، جو کہ 13 14 اور 15 چاند کی تاریخوں کو ہوتے ہیں، یہ 3 روزے بھی جو ہیں یہ سنت ہے۔ اور تو یوں سمجھے کہ آپ نے 2 روزے وہ رکھ لیے ہفتے میں، 3 روزے یہ رکھ لیے، رمضان کے جو ہے وہ 30 دن کی پورے ہو گئے، شوال کے 6 روزے ہیں۔ اس طرح کے سارے روزے ملا کے آپ کو سال میں اتنی آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ کو تقریباً پورا سال آپ اپنے جو پرانے آپ کے سیلز ہیں ان کے اندر آپ کی ریسائکلنگ ہوتی ہے، اور آپ کی جو پرانی بیماریاں ہیں، جو کینسر، ہارٹ، ڈائبٹیز، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ سے بہت دور رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا جسمانی طور پہ یا صحت کے حوالے سے۔ تو بلکہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور دوست احباب فیملی میں کہ ہم رمضان میں جو ہے ہمیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، ہم رمضان غیر رمضان کے علاوہ جو باقی مہینے رمضان سے پہلے بات کی اس کی نسبت مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں رمضان میں۔ ہم اگرچہ ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں
لیکن سحری میں اور افطاری میں ہم وہ کثر جو سارے دن کی تھی وہ ہم پوری کر کے بلکہ اس سے بھی اوور ایٹنگ کرتے ہیں. تو میں کافی سارے فورمز پہ ایکٹیو رہتا ہوں، تو جب میں ان کو اسلامک فاسٹنگ کی بات کرتا ہوں کہ یہ ہے، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ فاسٹنگ تو کرتے ہیں لیکن افطاری کے وقت وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کی فاسٹنگ کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ تو غیر مسلم ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے اگر آپ کو فاسٹنگ کے بینیفٹ لینے ہیں تو لازمی طور پہ آپ جو ہے اتنا کھائیں جو آپ کا میٹابولک سسٹم جو ہے اس کو برداشت کر سکے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں، اوور ویٹ ہے یا فیملی میں ڈائبٹیز ہے یا ویسے صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ 2 وقت کا بیسیکلی نارمل کھانا کھا رہے ہیں. اب افطار کے ٹائم آپ کے سموسے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، سویٹس ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانا چاول، بہت ساری چیزیں لوگ کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر آپ افطاری کے بعد جو ہے آپ کچھ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن اس کے بعد آپ 2-4 گھنٹے بعد پھر آپ کی سحری کا ٹائم آ جاتا ہے. رات کو آپ کی میٹابولزم جو ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے اور پھر سحری کے وقت لوگ پھر دبا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں. پراٹھے چلتے ہیں، آپ کے دیسی گھی ہے، آپ کا بہت کچھ جو ہے وہ پھر سحری میں کرتے ہیں. اور پھر صبح جو ہے 3-4 گھنٹے یا دن چڑھے تک پھر سوتے رہتے ہیں، پھر ان سے کام نہیں ہوتا. اور پھر جب شام کا وقت قریب آتا ہے تو پھر وہ اٹھ کے شروع کر دیتے ہیں افطاری کی تیاری اور پھر وہی کھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے روٹین اسلامی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جسمانی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ کو رمضان کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ یہ روزے فرض کیے ہوتا ہے کہ آپ لنچ اپنا نکال رہے ہیں تو آپ صبح ایسے ہی کریں جیسے آپ نارمل ناشتہ کرتے ہیں اور شام کو ایسے افطار کریں جیسے آپ نارمل جو ہے افطاری کرتے ہیں. اور اس میں آپ ایک آدھ کھجور ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو ایک سے زیادہ بھی کھجوریں کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ جو ہے بسیار خوری نہ کریں. اس میں ہر 2 گھنٹے بعد آپ کھانا نہ کھاتے رہیں سوتے تک، کیونکہ میں نے عربوں میں دیکھا ہے وہ تو ساری رات کھاتے رہتے ہیں. تو ایسا جو ہے وہ آپ کی میٹابولک ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے. اور اسلامی طور پہ وہ آپ کے جو رمضان کا جسمانی فوائد ہیں، جسمانی کیا روحانی فوائد بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر آپ کو اتنی نیند آئے گی، آپ کے پیٹ میں مسئلے ہوں گے، آپ جو ہے صحیح طور پہ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے. تو ابھی میں آتا ہوں ڈائبیٹک کی طرف. تو ڈائبیٹک جو لوگ ہیں ان کے لیے جو بیسٹ چیز ہے رمضان میں وہ یہ ہے کہ آپ جو سحری ہے اس میں میکسیمم جو ہے آپ جتنی پروٹین یا فیٹ پروٹین کے ساتھ جو آتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو سحری میں وہ کریں. تو اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پروٹین اور فیٹس جو ہیں وہ آپ کو کافی دیر تک جو ہے آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں اور آپ کی انسولین کو اوپر نہیں کرتے، کیونکہ انسولین جب اوپر آتی ہے تو آپ کو بھوک لگتی ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ میٹھا لوگ کھاتے ہیں تو میٹھا کھانے کے بعد ہمیشہ بھوک لگتی ہے، کیونکہ آپ کی انسولین اوپر آتی ہے، وہ شوگر آپ کی نیچے لے جاتی ہے. تو جب شوگر بہت نیچے جاتی ہے تو آپ کو آپ کا برین جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو بھی کھانا کھانا ہے، کیونکہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے. اس لیے ڈائبیٹک پرٹیکولرلی اور نارمل لوگ بھی جو ہے کوشش کریں کہ سحری کے دوران میں آپ میکسیمم جو ہے وہ پروٹین اور جو پروٹین کے ساتھ فیٹس آتے ہیں. تو پروٹین میں جیسے آپ کے انڈے ہیں، آملیٹ ہے، آپ سبزیاں ڈال کے تھوڑی بنا سکتے ہیں، پیاز ڈال کے بنا سکتے ہیں، یا آپ کا گوشت ہے، یا آپ کی جو بھی چیزیں آپ کی پروٹین جیسے آپ کی چیز ہے، فش ہے، آپ کے چکن ہے، انڈے ہیں، نٹس ہیں. تو پروٹین والی چیزیں جو ہیں وہ آپ سحری میں کھائیں. اور اگر آپ گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں جیسے شہری میں، اگر اس میں مسالہ جات وغیرہ زیادہ ہیں تو آپ سب دہی لے سکتے ہیں، دہی بھی میں بھی اچھی پروٹین ہوتی ہے. تو اس طرح کا آپ سیٹ اپ رکھیں اپنے سحری میں، اور پانی وغیرہ پی کے آپ تو جتنا آپ کم کھائیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتنی آپ کی بھوک آپ کو کم لگے گی اور اتنا آپ رمضان کا روزہ جو ہے آسانی سے رکھ سکیں گے. میں نے وہ خود بھی تجربے کیے ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جتنا مرضی آپ پیٹ بھر کے کھا لیں، 4-5 گھنٹے بعد آپ کا جو بھی کھایا ہوگا وہ ہضم ہو جائے گا اور آپ کو بھوک تو لگنی ہے، وہ تو لگتی ہے، کیونکہ ہماری روٹین ہوتی ہے کہ لنچ کے ٹائم ہمیں کھانا کھانا ہے، یہ ایک روٹین ہے. تو آپ کے جو
گرلن ہارمون ہوتے ہیں، جو ہارمون آپ کو بھوک لگاتے ہیں، وہ ہارمون آپ کے ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے، تو وہ 2-4 دنوں میں آپ کی جو گرلن ہارمون ہے وہ آپ کا عادت اس کو بن جاتی ہے، تو اس لیے 3-4 دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی۔ تو اگین کہ آپ سحری کے دوران میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ پروٹین بیسڈ سحری کریں، دہی وغیرہ کھا سکتے ہیں، انڈے ہیں وہ کھا سکتے ہیں آپ، کریم ڈال کے چائے پی سکتے ہیں، کافی پینی ہے تو وہ پی سکتے ہیں، تو ایسا کریں۔ اور اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم آئے تو افطاری میں کوشش کریں کہ یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جو آپ کے ویجیٹیبل آئلز میں آپ کے پکوڑے اور سموسے بنتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں صحت کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ویجیٹیبل آئل ویسے ہی نقصان دہ انفلیمیشن کوز کرتا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو اومیگا 6 جو ہے وہ ہائی کرتا ہے، جو اومیگا 3 اور 6 کی ریشو ہے اس کو پرابلم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا میدا ہے، سفید آٹا ہے، یہ تو پیورلی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور یہ تو آپ کی شوگر کو ایسے اونچا کرتے ہیں جیسے شوگر خود بھی نہیں کرتی، کیونکہ بہت زیادہ یہ وائٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے سموسے پکوڑے ان سے کوشش کریں کہ آپ اجتناب کریں۔ آپ افطاری کے ٹائم ایک آدھ کھجور لے سکتے ہیں، اگر ڈائبیٹک بھی ہیں تو ایک آدھ کھجور میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ سارا دن بھوکے رہے ہیں تو وہ آپ کا جو گلائکوجن ڈپلیٹ ہوتے ہیں آپ کے، تو اس کو کور کر جاتی ہے۔ ایک آدھ کھجور کھا لیں آپ، اس میں لبن رائب جس کو آپ لسی کہتے ہیں، یا وہ پی سکتے ہیں آپ، تھوڑا بہت دودھ پی سکتے ہیں، تو یہ کر کے آپ اپنی افطاری جو ہے آپ اس سے شروع کریں۔ اگر آپ کا سوپ ہے گھر میں، گوشت بنایا ہے، اس کا شوربہ ہے، یا ویجیٹیبل سوپ ہے، تو اس کے ساتھ آپ روزہ کھولیں۔ اس کے بعد آپ نماز وغیرہ پڑھیں مغرب کی، تو وہ نماز وغیرہ پڑھنے کی بات آنے تک آپ کو تقریباً 20-25 منٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھوک کی ایک شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے آپ آ کے اپنی پلیٹ بنائیں کھانے کے لیے، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ یہ آپ کا پراپر میل ہو، جس میں آپ کا گوشت، چکن، فش جو بھی ہے وہ ہے، ساتھ آپ اس کی سلاد کر سکتے ہیں، ساتھ آپ اس کی سبزی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی بہت روٹی کھاتے ہیں تو وہ کھا لیں، لیکن اس کو ایکسٹرا نہ کریں۔ تو شام کا جو کھانا ہے اس کو آپ پراپر ایک میل بنائیں، لیکن صبح کے کھانے کو جو ہے جو سحری ہے اس میں آپ زیادہ کوشش کریں پروٹین رکھیں۔ اور یہ ٹائپ 2 والوں کے لیے، کیونکہ ٹائپ 1 والے جو ہے وہ تو انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، تو اس لیے ٹائپ 1 والے تو روزہ نہ رکھیں، لیکن ٹائپ 2 جو ہے اگر وہ میڈیسن پہ بھی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ روزے رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کے جسم کی چربی جو ہے وہ کھلتی ہے اور آپ کی انسولین پاورفل ہوتی ہے، تو اس میں روزے رکھیں، لیکن اس میں پھر آپ کی میڈیسن جو ہے وہ اس کے حساب سے ایڈجسٹ کریں۔ جیسے کہ اگر آپ میڈیسن جو صبح کے وقت لیتے ہیں ناشتے کے وقت، وہ آپ سحری میں لے لیں، اور چونکہ لنچ آپ کر نہیں رہے تو لنچ والی میڈیسن آپ نہ لیں، اور جو افطاری والی میڈیسن ہے وہ والی ہیں جو آپ نارملی ڈنر کے وقت لیتے ہیں، تو وہ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، ایون کہ آپ بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کی 12-1 بجے کے اس ٹائم کے دوران میں اگر آپ اپنی شوگر چیک کریں گے، آپ پاس اسٹرپس ہو رہے ہیں، تو شوگر آپ کی ایک دفعہ سے زیادہ ہو، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے، اگر آپ کے پیٹ پہ چربی ہے، موٹاپا ہے پیٹ پہ، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیور پہ چربی ہے، جب لیور پہ چربی ہے تو پھر آپ کی انسولین صحیح کام نہیں کر رہی تھی، تو اس وجہ سے جب آپ کی شوگر لو ہوتی ہے تو انسولین ریلیز ہوتی ہے، اور انسولین ریلیز ہوتی ہے تو انسولین آپ کا فنکشن نہیں کرتی۔ انسولین کے ساتھ ایک اور ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس کو گلوکاگون کہتے ہیں، تو انسولین آپ کی شوگر کم کرتی ہے، گلوکاگون جو ہے آپ کی شوگر بڑھاتی ہے، تو جب یہ بیلنس ہوتا ہے تو آپ کی شوگر 90 کے اوپر تقریباً اس لیول پہ رہتی ہے۔ لیکن چونکہ اگر آپ کے جسم پہ چربی ہے، پرٹیکولرلی پیٹ پہ چربی ہے، تو آپ کی لیور پہ بھی چربی ہے، تو اس میں جب آپ انسولین ریلیز ہوتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی، اور گلوکاگون جو ہے وہ آپ کی شوگر ریلیز کرتا ہے لیور سے، تو اس لیے آپ کا دیکھیں گے کہ آپ رمضان کے اندر بھی دن میں کھانے کے 7-8 گھنٹے بعد بھی آپ کی شوگر شروع میں زیادہ رہے گی، لیکن آپ کوشش کریں کہ ان کو کنٹینیو کریں روزوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ 20-25 روزوں کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی جگر کی وہ چربی کم ہوگی، تو آپ کی وہ شوگر جو ہے خالی پیٹ والی وہ اتنی اوپر نہیں جائے گی۔ تو یہ رمضان کے فائدے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ بسیار خوری نہ کریں، بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں،
اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں تو میری عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی میں ایڈوائز کر رہا ہوں اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ ہے نا 1 میل اے ڈے جس کو کہتے ہیں اس پہ چلے جائیں، تو یہ سب سے اچھا ہے ڈائبیٹک کے لیے، کیونکہ اس سے ان کی بہت زیادہ جو ہے نا لیور فنکشن اچھے ہو جائیں گے، اور جو فیٹ لیور پہ وہ کم ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ افطاری کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ سونے سے پہلے اگر آپ کو دہی کھانا ہے تھوڑا بہت وہ کھا لیں اس طرح کر کے، اور سحری کے ٹائم آپ صرف جو ہے پانی پی لیں، کیونکہ سحری سنت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سحری کریں کیونکہ اس میں برکت ہے، اگرچہ صرف پانی ہی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سحری ضرور کریں، لیکن اس میں صرف آپ پانی پی لیں تاکہ آپ کی پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور کھانا جو ہے وہ آپ ایک وقت کر لیں، افطار کے ٹائم جو آپ فل ایک میل کر لیں، تو چونکہ وہ ایک میل ہوگا اس میں آپ تھوڑے بہت کاربوہائیڈریٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت روٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا تھوڑے بہت آلو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، یا چاول تھوڑے بہت کر سکتے ہیں، اور سونے سے پہلے آپ جو ہے وہ چیز کھا لیں، تھوڑی بہت دہی کھا لیں، اور سحری کو کہ جب اٹھیں تو اس وقت صرف آپ جو ہے وہ پانی پی لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ پانی کی کمی نہ ہو دن میں، اور اس طرح سے کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کو تقریباً رمضان کے بعد آپ کی شوگر جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی، اور اگر ایسے کریں گے تو پھر صبح کی جو آپ کی میڈیسن ہے سحری والی وہ آپ نہ لیں، پھر آپ رات کو ہی میڈیسن لیں، جو آپ نے افطاری کی ہے اس وقت لے لیں، اگر رات کو آپ کو دہی وغیرہ یا کوئی اور اسنیک لیے سونے سے پہلے تو اس کے ساتھ اگر کوئی میڈیسن لینی ہے تو وہ ایڈجسٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ میڈیسن نہیں لے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ویسے ہی آپ کی شوگر کافی اس چیزوں سے کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بس رمضان کے سلسلے کی میں نے کہا وضاحت کرتے جاؤں کہ آپ کو اپنا کیسے ڈائٹ پلان کرنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید جو ہے رمضان کے موضوع پہ کوئی اور بھی ایک ویڈیو ایک تو بناؤں، اور اس میں مزید ایکسپلین کروں کہ آپ کا میل پلان کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ بہت اچھا گزاریں گے، اور آپ کی صحت بہت امپروو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔